मुहर्रम उल हराम पहला महीना क्यों है और ये कैसे पहला महीना बना था, तो इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे हिस्ट्री पढ़ने में होता है ना कि बच्चों को स्टोरी की तरह समझ आती है, तो फिर ओ अच्छा इसका ये रीजन है। आई एम श्योर आप में से वही बात है कि सबको आता होगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप हर चीज में मैं ये कहती हूँ कि ये नई चीज आपको पता चल रही है, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि मेरी तरह के बहुत से लोग होंगे जिनको हो सकता है कि नहीं पता हो कि ऑलमोस्ट कहते हैं कि 17 हिजरी में अबू मूसा अशरी ने हजरत उमर की तवज्जो दिलाई इस बात की तरफ कि हमारा एक इस्लामिक कैलेंडर होना चाहिए जो कि कमरी हिसाब। उस वक्त जमाने में देखिए अभी भी हमारा पूरा दिन, जब हम बात करते हैं कि चांद को देख के हमने रोजे का रखना है, चांद को देख के नमाज का है, उसको देख के हमने ऐसे करना है, और फिर ईद का भी अगर आता है तो चांद देख के तो हमने ईद का दिन मुकर्रर है। अगर रोजा आज अगर चांद नहीं नजर आया तो रोजा रख लो, चांद नजर आ गया तो फिर आप ईद कर लो। तो हर हमारी त्योहार जो है वो हमारे चांद के साथ कमरी दिनों के साथ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत उमर को उन्होंने इस तरफ उनको तवज्जो दिलाई, तो अब ये बात हुई कि अच्छा 12 महीने तो हैं, वो तो पहले से थे, लेकिन अब कौन से महीने को पहला महीना करार दिया जाए। तो हजरत उमर ने सहाबा से मशवरा किया, खास तौर पे कहते हैं हजरत अबू बकर से और हजरत अली से मशवरा किया और उनसे पूछा कि कौन सा महीना ऐसा होगा कि जिससे हम अपने कमरी जो हम कैलेंडर बना रहे हैं उसका हम आगाज करें। तो सबने ये मशवरा दिया कि हमारे लिए सबसे खूबसूरत दिन वो है जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में आए थे। उसके बाद ही तो इस्लाम फैला था सारी तरफ, उसके बाद ही तो सारा तरक्की मिली थी उनको। तो उन्होंने फिर ये देखा कि जब वहां से हिजरत शुरू की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जुल्हज्जा का आखिरी दिनों में से थी, और जिस वक्त वो मदीना में तशरीफ लाए उस वक्त जो पहला चांद तलू हुआ था वो मुहर्रम का चांद था। तो इसलिए उसको बेस बना के उन्होंने मुहर्रम उल हराम को पहला महीना इस्लामिक साल का बनाया। और वही अल्लाह से बस दुआ ही हम ये कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इल्म भी अता करे। और अभी देखिए आपके पास मौका भी है, इंशाल्लाह 10 मुहर्रम आ रहा है, जरूर रोजा रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि 9 का रोजा साथ रख ले, अगर 9 का नहीं रख सकते तो 10 के साथ 11 का मिला दे। अगर आप ये 2 रोजे नहीं साथ मिला सकते, फॉर एग्जांपल एक रोजा 9 का या 11 का, तो 10 का तो जरूर रखें, क्योंकि पूरे एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत अहादीस लगती हैं और इतनी मोटिवेशनल लगती हैं। कई दफा मैं ये सोचती हूँ कि जैसे बच्चों को कैंडीज नहीं देते हैं, तो देखो आप ये करोगे तो मैं 4 कैंडी दूंगी, ये करोगे तो मैं ये दूंगी आपको। अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल हमसे वैसे एक छोटे मासूम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि देखो तुम रोजे का महीना नहीं है, तुम्हारे लिए रोजा रखना मुश्किल होगा, लेकिन इसका इतना अजर है, देखो अगर तुम रोजा रखोगे तो फिर मैं तुम्हें पूरे एक साल के तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। और हमारा गुमान है कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही मामला हमारे साथ करेंगे। तो इसलिए रोजा रखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इसके बाद हम देखेंगे कि हम जो सूरत आल इमरान को पढ़ रहे हैं उसमें हजरत मरियम का जो वाकया हम पढ़े, हजरत ईसा का वाकया पढ़े, क्योंकि वफ्ते नजरान जो आया था उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करें। अब देखिए किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं, किस तरह से उनको वही साथ साथ हो रही है और किस तरह से वो बता रहे हैं, एक एक चीज का रद्द कर रहे हैं कि जो तुम समझते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम उसको ही इलाह मानते हो, तो वो इलाह नहीं है। और उसकी सारी वन बाय वन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी बातों की तस्दीक कर रहे हैं कि देखो जो तुम कह रहे हो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक कर रहे हैं कि देखो ये किस तरह से तुम समझते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रसूल थे, अल्लाह के बंदे थे, और वो इंशाल्लाह आगे भी आपको इसी की डिटेल मिलेगी। आते हैं वापस और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत आले इमरान की आयत नंबर 48।
जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब बता रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या क्या मौजज़ात अता किए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उनको पैदा किया तो उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो करम उनके ऊपर थे, आप देखिए कि वयुअल्लिमुहु, और वो कौन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वयुअल्लिमुहु, और वो तालीम देगा उसे, किसको, ईसा को, अल किताबा, किताब की, वल हिकमता, और हिकमत की, व तौराता, और तौरात की, वल इंजीला, और इंजील की। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे, क्योंकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि ये सारे हाफिज थे वो तौरात और इंजील के, और वो उनकी मेमोरी भी इतनी तेज थी कि वो लोग हैरान हो जाते, तो ऑफ कोर्स होनी थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो खुद कह रहे कि इल्म तालीम देने वाला कौन है। अब यहाँ पे देखिए कि डायरेक्ट उस्ताद कौन है उसके, वो युअल्लिमुहु, कि वो तालीम देगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको तालीम देंगे। और उनके इतने बड़े बड़े मौजज़े जो आगे आ रहे हैं कि वो रसूलन, और वो एक रसूल होगा, इला बनी इसराइल, के बनी इसराइल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि वो रसूल होगा अलल आलमीन, ये नहीं कहा, क्योंकि हर रसूल जो है, वो हर नबी और रसूल जो पहले आए थे वो अपनी कौम पे थे। इसीलिए कुरान पे जब बार बार बात होती है या कौमी के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी थे वो आलमीन के नबी थे। इसीलिए मुसलमानों को तबलीग का कहा जाता है कि वो दूसरों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दें, क्योंकि अब हर मुसलमान पे ये फर्ज है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना, जहां तक देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कहां तक, तबूक तक तो इस्लाम पहुंच चुका था, और फिर हजरत उमर के जमाने में आप देखिए आधी दुनिया से भी ज्यादा में इस्लाम चला गया था। तो उसके बाद से आज हमारी जो हालत है, उसकी वजह से हम यूजुअली थोड़ा सा ऐसे हमारा दिल हो जाता है, लेकिन आज भी अगर हम वापस उसमें चले जाएं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, जो हजरत उमर का जमाना था, आप देखें कि किस तरह से उन्होंने फतुहात की थी। आप देखिए जब इमरान खान जब स्पीच करते हैं तो वो बार बार उस जमाने का जो जिक्र करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आज भी अगर हम उन पे अमल करना शुरू कर देंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तादाद से कुछ नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फरिश्ते नाजिल होते हैं। लोग कहते हैं, कई दफा कहते हैं, जी अभी भी ये हालात ऐसे थे तो फरिश्ते अब क्यों नहीं नाजिल हो रहे उधर, मुसलमानों के हालात देखे, वहां ऐसे हैं, वहां ऐसे हैं, वहां ऐसे हैं। तो उसका जवाब था कि हमारी उस्ताज़ा ने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया कि फरिश्ते तो आज भी नाजिल होते हैं, लेकिन वो इसलिए ढूंढते हैं कि वो मुसलमान किधर हैं जो वैसे मुसलमान थे, और वो ढूंढ के वापस चले जाते। अब हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि देखिए हम अपने आप को ठीक कर लें, हमने अपने आप को देखना है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अहकामात अभी तक हमें पता चल रहे हैं, अभी तो हम 3rd पारे पे आए हैं, अभी तो हम सूरत आल इमरान में ही है, आधा भी नहीं हमने खत्म किया इसको। तो हमें जहां जहां अल्लाह का हुक्म मिल रहा है हम समेना व अताना करते जाएं और अल्लाह के अहकामात को मानते जाएं, तो इंशाअल्लाह मुसलमानों को फिर तरक्की मिलेगी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कह रहे हैं वो रसूल होगा इला बनी इसराइल, बनी इसराइल की तरफ। और अब यहाँ पे एकदम से देखे बात चेंज हो रही है। अब हजरत ईसा जो है ये जवान हो गए हैं और वो अपनी कौम से जो बयान कर रहे हैं वो यहाँ से वो आयत शुरू होती है। वो कहते हैं इन्नी, बेशक मैं, कद यकीनन जितुकुम, मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे पास, बी आयातिन, एक निशानी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए कि बार बार हजरत ईसा का जो कलाम आता है कि मैं निशानी लेके आया हूँ रब की तरफ से, या मैं जो भी कर रहा हूँ अल्लाह के इज़्न से कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी नफी थी इस बात की, क्योंकि वफ्ते नजरान को ये बताया जा रहा है कि देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो भी मौजज़ात थे उनको, क्योंकि मौजज़ात पे तो वो बिलीव करते थे, तो लेकिन हजरत ईसा के जो मौजज़ात थे वो खुद नहीं कर रहे थे, वो बेइज़्निल्लाह थे। तो यहाँ पे भी वही बात कि वो निशानी में लेके आए, निशानियां जो भी मैं लेके आई वो कहाँ से, अल्लाह के हुक्म से लेके आए हूँ। इन्नी, बेशक मैं, अखलुकु, बनाता हूँ, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनत्तीनी, मट्टी से, कहियती, परिंदे की मान, कहियती तैरी, परिंदे की माने, परिंदा एग्जैक्टली इसी तरह का नहीं, परिंदे की माने।
आप कहते हैं कि बच्चे जैसे खिलौने बनाते हैं, मट्टी लेते हैं, उसे वो परिंदा सा बना देते हैं, अगर उसकी चोंच निकाली इस तरह से करके, इसी तरह से उन्होंने कहा कि मैं मट्टी लेता हूँ और उससे मैं परिंदे की मानंद एक शक्ल बनाता हूँ, फअनफुखु, फिर मैं फूंक मारता हूँ, फीही, इसमें, फयकूनु, तो वो हो जाता है तैरन, परिंदा, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अब देखिए ये जो बार बार बिइज़्निल्लाह आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो जब हम तफसीर पढ़ते हैं इसकी, कि असल में क्या हुआ था कि तौरात में उन्होंने बिइज़्निल्लाह का लफ्ज निकाल दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो जब वो ये पढ़ते हैं उनको मौजज़ात का सब पता है कि वो उनके पास ये मौजज़े थे, इसी वजह से वो मौजज़े ही ऐसे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस जमाने में तिब का फैशन था, और लोग जो है फैशन मीन्स कि इतनी ज्यादा आम थी कि लोगों ने बड़ी तरक्की उसमें कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मौजज़े भी ऐसे दिए थे। अब वो देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो ऐसे काम कर रहा है जो इंसान के इख्तियार में ही नहीं है, तो वो अगर उनकी वो बुक में भी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये आता है कि ये तो फिर कोई अल्लाह का कोई खास बंदा है, जैसे हम तो बंदा ही कहते हैं। मुझे तो ये कहते हुए भी, उन्हीं के लफ्ज सोचते या उनकी सोच बयान करते हुए भी ये कहना अच्छा नहीं लग रहा कि वो कहते हैं कि ये अल्लाह का बेटा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना सूरह काफ में कि काबुरत कालिमतुन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बात वो अपने मुंह से निकालते हैं कि नबी तुम छोड़ दो इनको, तुम अपना दिल हल्का ना करो उनके लिए। तो बिल्कुल वही बात है कि वो कहते हैं कि बिइज़्निल्लाह, क्योंकि अगर उनको ये पता हो कि बिइज़्निल्लाह तो फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जाए ना, यहाँ पे तो रद्द है वो सारी बात का। तो उस वक्त नजरान जो मैंने आपको बताया था, देखिए उसके जवाब में अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दलाइल जो दे रहे हैं कि वो ये क्यों करते थे, कि वो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही जो कहा था अपने लोगों को कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ मैं बिइज़्निल्लाह कर रहा हूँ, वह उबरियु, और मैं दुरुस्त करता हूँ, अकमहा, मादे ज़ात, जैसे माँ के पेट में जो अंधे बच्चे होते हैं मैं उनको जिंदा करता हूँ, वल अबरसा, और मैं कोड़ी के बर्स के मरीज को। अब देखिए कि उस जमाने में भी इतना, जैसे वो हिकमत इतनी बड़ी चीज थी, तो वो भी जो पैदाइशी जो अंधा था उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो हजरत ईसा उसके जैसे हाथ ऐसे फेरते थे तो कहते हैं वो उसको देखने शुरू हो जाता था। और ये उनके, और फिर अबरस जो है वो कहते कोड़ी का मर्ज था उस जमाने में, कि उसका इलाज नहीं था, ये छूत समझते थे। तो लोग ऐसे मरीज को जो इस मर्ज में मुब्तला होते थे, तो वो अपने जो भी उनका, आप समझे कि गांव था, शहर था छोटा सा, वो उनको बाहर की तरफ निकाल के फेंकाते थे, और वो डरते थे, उसको छूत समझ के उनके पास भी नहीं जाते थे, और वो कराते कराते अपनी बीमारी में मर जाते थे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास आते थे, उनके लिए दुआ करते थे, और वो भी ठीक हो जाते थे। और वो आगे ये बता रहे हैं, वह उहयिल मौता, और मैं जिंदा करता हूँ मुर्दों को। देखिए ये कितनी बड़ी बात थी। और अगला सेंटेंस देखें फिर वो ये बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अब जब ये सेंटेंस आता है तो कोई भी जो कुरान पढ़ेगा या फिर तौरा पढ़ेगा तो उसको तो समझ आ जाएगी कि तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उनको मौजज़े दिए थे, बाकी नबियों को भी मौजज़े दिए थे, इसी तरह से ईसा को मौजज़े दिए थे। लेकिन अगर इसमें बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ निकाल दें तो फिर तो मामला ही सारा पलट जाता है ना। तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बार बार मैसेज दे रहे हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से वो ये करते थे कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। अब रवायात में जो मिलता है कि वो 4 लोगों को का जो हमें डिटेल मिलती है कि उन्होंने उनको जिंदा किया, कि उनके दोस्त थे, कहते हैं कि उनका नाम आज़र था। तो उनकी बहन ने उनको मैसेज किया, उस जमाने में देखिए मैसेज भी आता था तो इतने दिन लग जाते थे, तो उनको मैसेज किया कि आपका दोस्त जो है उसकी हालत बड़ी खराब है और वो मरने के करीब है, आप उसको आके मिल जाएं, उसकी ख्वाहिश है कि वो आपको मिले, आपसे कुछ कहना चाहता है। तो जैसे हजरत ईसा वहां तक गए तो उनको 3 दिन लग गए, और उस दौरान में वो फौत हो गया। तो जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने उसकी बहन को कहा कि क्या तुम मुझे वहां पे ले जा सकते हो, उसकी कब्र के पास गए, तो वहां पे जाके उन्होंने अल्लाह से दुआ की और वो कब्र से निकल आए, और वो उन्होंने जिंदा, कहते कि वो फिर जिंदा रहे इतना कि उनकी शादी हुई, उनके बच्चे, और उन्होंने बड़ी लंबी जिंदगी भी पाई। तो ये कितना बड़ा मौजज़ा था उनके दिखाने के लिए। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हजरत साम बिन नून,
یہ دیکھیے یہ تو اس وقت کا واقعہ نا. ایک کہتے کہ ایک بڑھیا تھی, اس کا ایک بچہ تھا, وہ فوت ہو گیا, اس کا جنازہ جا رہا تھا, تو راستے سے جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے ان کے کہیں پاس سے گزرا, تو انہوں نے اس بچے کے لیے دعا کی, اور وہ اپنی جو اس کو اٹھایا ہوا تھا انہوں نے چارپائی پہ ڈالا ہوا تھا, تو وہ اس کو اٹھ کے بیٹھ گیا, اور اس طرح سے وہ پھر زندہ ہو گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ لوگوں نے دیکھا. پھر سام بن نون کا آتا ہے کہ وہ تو 1000 سال پہلے, یہ نہیں تھا کہ صرف وہ اسی وقت لوگوں کو زندہ کرتے تھے, کہ وہ 1000 سال پہلے کا واقعہ تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے. تو ان کی قبر پہ جا کے بھی اسی طرح سے حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی, وہ زندہ ہو گئے. تو کہتے ہیں جب وہ باہر نکلے قبر سے تو خوف کے مارے ان کے بال سر کے جو ہے وہ سارے سفید ہو گئے. تو کہتے ہیں اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے, جو روایات میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں پڑھی تھی, تو ان کے بال سفید ہو گئے. تو انہوں نے باہر جب وہ آئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے ایک کویسچن پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں, قیامت نہیں آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیوں زندہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر بتایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں, اور یہ لوگوں کو ایک دکھانا تھا, انہوں نے اپنا معجزہ دکھانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تم واپس اپنی پہلی حالت میں چلے جاؤ. تو کہتے ہیں سام بن نون نے یہ کہا کہ نہیں, نون نے کہا کہ اگر آپ مجھے واپس موت دے رہے ہو تو میرے لیے بس ایک دعا کر دو کہ میں موت کی سختی برداشت نہیں کرنا چاہتا, وہ بڑی تکلیف دیتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور وہ واپس فوت ہو گئے. اسی طرح سے ہمیں روایت میں ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ اس وقت ایسے ہوا تھا, اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا. اور آگے وہ کہہ رہے وَأُنَبِّئُكُمْ, اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا, اس کی جو تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو, وَمَا, اور جو تَدَّخِرُونَ, اور جو تم سب ذخیرہ کرتے ہو, فِي بِيُوتِكُمْ, اپنے گھروں میں. دیکھیں یہ ایک اور کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی آتا تھا تو اس کو بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا چھپا کے آئے ہو, یا تمہارے گھر میں تم نے کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے. ان فی ذالک لآیۃ, بے شک اس میں نشانیاں ہیں, لکم, تمہارے لیے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. تو یہ جو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں, اس میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ جائے گی, تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی. دیکھیے اس زمانے کا رواج کیا تھا, قانون تھا اس زمانے میں کہ جو جادوگر ہوتے تھے اس کو وہ سولی چڑھا دیتے تھے. جادو کا بہت رت تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی نشانیاں تھیں, اہل جو یہود تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے, تاکہ وہ اس کو راستے سے ہٹا دے. اب یہاں پہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اتنی پبلک آنی شروع ہو گئی کہ لوگ اتنے لوگ آتے تھے کہ جو بھی بیمار ہوتا تھا آتے تھے, پھر ان کو جن کو یہ لگتا تھا کہ ان پہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, لوگ دیکھنے بھی آتے تھے, ملنے آتے تھے, بیماروں کی ایک لائن لگی ہوتی تھی. یہود نے اس زمانے میں یہ دیکھا کہ لوگ ان کے پاس ایسے آتے ہیں تو ان کو تو اتنی پبلسٹی ملنا شروع ہو گئی, تو اتنے پاپولر ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے ان کے خلاف جب مکر کرنا شروع کیا, اب آگے آئے گی وہ آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ انہوں نے بھی مکر کیا یہودیوں نے, اور اللہ نے جو پھر ان کے خلاف تدبیر کی اور کیسے کیا وہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. تو میں صرف آپ کو تھوڑا سا یہاں سے لنک وہاں کا دے رہی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے ان نشانیوں کو, ان معجزات کو جادو کے ساتھ ان کو نسبت دی کہ یہ جادوگر ہے, اس لیے یہ کہہ رہے. تو کس وجہ سے پھر وقت کے بادشاہ نے ان کے اگینسٹ حکم دے دیا کہ یہ جہاں بھی ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو سولی پہ چڑھایا جائے. اب یہ واقعہ وہاں تک آگے جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو لیڈ کرے گا, تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور نشانی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, وَمُصَدِّقًا, اور وہ تصدیق کرنے, اور میں تصدیق کرنے والا ہوں, لما, اس کی, جو بین یدیہا, جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے, یعنی مجھ سے پہلے ہے, من التوراتی, تورات میں, والی اوہلا. اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ ہے نا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں لکھا ہوا ہے, تو تصدیق کیسے کرنے والے تھے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل تورات میں ایک حکم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
آنے کی جو خوشخبریاں تھی اس کے اندر تھی، تو جب وہ ظاہر ہو گئی تو وہ تصدیق ہو گئی نا کہ یہ دیکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ اب میں ظاہر ہو گئی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس کا اللہ نے خوشخبری دی تھی، تو اب تصدیق تو ہو گئی نا کہ تورات سچی ہے۔ تو یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، وَلِأُحِلَّ تاکہ میں حلال کر دوں لَكُمْ تمہارے لیے بَعْدَ الَّذِي بعض وہ چیزیں جو حرما حرام کی گئی تھی علیکم۔ میں نے بھی جب یہ حدیث پڑھی تھی مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں پھر فوراً ہی ہم یا تو تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو ورنہ پھر ریگولر ہم اپنی نفل پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو وتر ہے وہ تہجد کی نماز ہے نا، اس میں بڑی کسائش ہے، مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے کتنی پڑھنی ہے، بعض لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ 2 رکعت بھی پڑھ لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے، رسول اللہ سے ڈفرینٹ ثابت ہے۔ زیادہ تر میں نے جو دیکھا کہ 11 رکعت تھی کہ 8 2 رکعت کر کے وہ نفل پڑھتے تھے اینڈ پھر وہ 3 وتر کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرتے تھے، اور کئی جگہ پہ یہ بھی آیا کہ انہوں نے 6 پڑھے اور پھر 3 وتر پڑھے، کئی اس سے بھی زیادہ آیا۔ تو اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ کی اس وقت سچویشن کیا ہے، آپ کی جب آنکھ کھلی ہے تو وہی میں کہوں گی سورۃ مزمل پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس میں۔ تو حضرت عاصم بن حمید، یہ نسائی کی حدیث ہے جی 1618، وہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تہجد پڑھتے تھے تو وہ کیسے شروع کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے ان کو کہا کہ عاصم تم نے مجھ سے وہ سوال پوچھا ہے جو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ تو دیکھیے الحمدللہ ہم تک دین کیسے آیا ہے، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا، کیونکہ ہمیں بعد میں عمل کرنا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تہجد شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر یا نیت کرنے سے بھی پہلے نا 10 مرتبہ، یہ 5 چیزیں ہیں آپ یاد رکھیے گا، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ کہتے تھے۔ اب دیکھیں 10 مرتبہ یہ 5 چیزیں ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی واہدنی وارفعنی وعافنی۔ یہ کون سی؟ یہ 4 چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے، 5 وہ پہلے تھی، اب یہ ایک ہی دفعہ میں یہ اللہم اغفر لی واہدنی وارفعنی وارزقنی وعافنی، تو یہ والی دعا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں پھر سے پڑھ دوں ایک دفعہ، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، تو یہ پڑھتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ میں نے حرم کو دعا دی ہے، انشاءاللہ یہ پوسٹ کر دے گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے، کیونکہ یہ پہلی 2 تو آپ لوگوں کو سب کو آتی ہوں گی، اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسری جو چیز وہ دعا مانگتے تھے اعوذ باللہ من ضیق المقام، ضیق المقام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قیامت کے دن تیرے سامنے، یوم القیامہ، قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تنگی سے، وہ جو دل تنگ ہوتا ہے نا، ڈر لگتا ہے، کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ ایوری ڈے جب وہ تہجد پڑھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، کہ اللہ میں قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تنگی سے، دل جیسے تنگ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، اور اس کے بعد وہ تہجد سٹارٹ کرتے تھے۔ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھیں ہمیں کس طرح سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارے راستے آسان کرے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ہم آتے ہیں سورۃ الحجر کی، آج ہم آیت نمبر 80 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے کہ یہ جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں یہ کون سی ہے؟ مکی دور کی سورہ ہے، اور آپ ایک دفعہ یاد کر لیجئے گا کہ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوتے تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمان ہو گیا اس کو کوئی ہار پہنائے جا رہے ہیں یا اس کو مبارکباد، اب تو کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں نا، اور کتنے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دین کی توفیق عطا کی، اور وہ خوشیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں وہ ساری کمیونٹیز میں اور اس طرح سے۔ لیکن اس وقت اپنے ہی لوگوں میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی تھی، یہ آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہے۔
تو یہ اسی نقشے کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا، یہ تم کو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ تم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ اس کیا مطلب ان کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اتنی بینہ چیز ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم دوسرے کسی اور جیسے جو فالو کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ میں کہہ سکتی ہوں کہ آغا خانی کمیونٹی ہے یہاں پہ یا اس طرح سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو پھر قرآن جب زندگیوں میں کھلتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی بات نہیں ہے، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجا، یہ تب کی سٹوری ہے۔ اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ لوگ یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اب دیکھیں آپ ایسے تو نہیں کلاس میں آ کے بیٹھے ہوئے نا کوئی تو محبت ہوتی ہے، ادروائز تو اس وقت ڈرامہ دیکھ لیتے یا یوٹیوب میں بیٹھے کچھ اور دیکھ رہے ہوتے یا کچھ بھی۔ آپ نے قرآن کیوں کھولا ہوا ہے؟ آپ کیوں قرآن کی بات سننا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت عطا کیا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو سمجھ سکے تاکہ آپ کے عمل میں ڈھل جائے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ یقیناً جھٹلایا، اصحاب ہجر والوں نے، المرسلین رسولوں کو۔ یہ کون سی قوم تھی؟ ہجر جو تھے نا یہ سمود کی قوم تھی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی بیسیکلی قوم تھی۔ ان کی طرح اس سے پہلے عاد قوم تھی جن کے اوپر عذاب آیا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا کیا۔ اب شروع میں تو یہ لوگ ٹھیک ہوتے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوا نا کہ نبیوں میں سے جنہوں نے ان کی بات مانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور باقیوں پہ عذاب آ جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ وہی لوگ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج بھی آپ آنیسٹلی ایسے لگے گا آپ کو کہ لگے گا کیا لگ رہا ہے جب سے قرآن پڑھے کہ ایکچولی وہی دور آج کا بھی ہے، میرے ارد گرد بھی وہی سارا کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو قوم صالح تھی نا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی، اب ان کا کیا تھا کہ یہ جب ان کو بتا رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کی طرف جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور یہ جو بھی غلط کام کرتے ہیں۔ اب یہ قوم بھی اس زمانے کی ترقی یافتہ، جیسے کہتے ہیں نا بہت کامیاب لوگ ویسے تھے، کیونکہ یہ کہتے پہاڑوں میں اپنے گھر، آج کل ہم جیسے جاتے ہیں فار ایگزامپل آپ دیکھیں آپ مری کی سائڈ پہ جائیں گے یا یہاں پہ آپ کیلیفورنیا جاتے ہیں یا سین ڈیگو جائیں گے تو آپ پہاڑوں پہ گھر دیکھتے ہیں۔ نہ صرف پہاڑوں کے اوپر گھر، یہ پہاڑوں کو کھود کے اندر سے مطلب اوپر، آپ سوچیں اتنا مشکل کام کہ وہ اندر 100 کمروں کے ان کے گھر ہوتے تھے، پورے بازار اندر ہوتے، پورے شہر انہوں نے بنائے ہوئے تھے اندر، اور یہ سمجھتے تھے ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہمیں کیا کرنے ہونا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو پہاڑوں میں امن سے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی 2 سال 3 سال کی بات ہے، کافی سالوں سے وہ اس طرح سے رہ رہے تھے اور یہ نہیں مان رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی بات۔ اور ان کے جو سردار تھے ان میں سے ایک سردار نے لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا یا کچھ ہے تو پھر ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ عذاب لے آؤ، جب ان کے اوپر فائنلی عذاب آیا تھا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ معجزہ دکھائیں کوئی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں۔ اور معجزہ بھی انہوں نے کیا مانگا کہ ہمیں پہاڑ میں سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو اور اس سے نکلتے ہی اس میں سے بچہ بھی وہ پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ معجزہ دکھا دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت 2 رکعت نماز کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے اور اللہ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ، تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کو معجزے دکھانے؟ کیونکہ اس سے پہلے دکھائے تھے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یوں نازل ہوتے تھے، منہ سے بات نکلتی تھی تو معجزہ نازل ہو جاتا تھا۔ آپ نے وہ پڑھا تھا وادی تھی میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معجزوں کی بارش کی ہوئی تھی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور پھر آخر میں تو کیا ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر بھی پھر عذاب آئے گا۔
تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں آپ ایسے نہیں کرنا, میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا, میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. تو ان کی قوم کو جب معجزہ انہوں نے دیکھا, اونٹنی دیکھی ہے آنکھ کے سامنے نکلی گئی تھی, اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ وہ صالح علیہ السلام کا جو کنواں تھا وہ پورا پانی اس کا پی جاتی تھی. ایک دن وہ دودھ دیتی تھی جس سے پوری, آپ سوچو پوری قوم کو وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا. اب ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم کے لوگ پانی پیتے تھے. آہستہ آہستہ شروع میں تو ان میں سے کچھ لوگ تھے وہ ایمان بھی لیا, لیکن آہستہ آہستہ پھر سے ویسے کے ویسے ہو گئے. اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ پلان کرنا شروع کیا کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں, یہ تو کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا, اس کو تم چھوڑ دو, وہ جیسے بھی کھاتی پیتی ہے یہ اس کو چلنے دینا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے. اب کیا کیا انہوں نے پلان کیا اور مل کے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے وہ اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا, اس کو مار دیا. اور جیسے انہوں نے مارا پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا, اور عذاب بھی 3 دن حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے حضرت صالح نے بتایا اپنی قوم کو کہ تم پر اب ایسے عذاب آئے گا. تو کہتے پہلے دن جو تھا ان کے سب کے چہرے سرد ہو گئے. اب ان کو پتا تھا, ان کو 3 دن کی جیسے مہلت تھی, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا, ایسی اب رات ہوئی تو کہ انہوں نے کہا دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. اب اگلا دن ہوا تو ان کے چہرے سب کے سرخ رنگ کے ہو گئے. پھر کہتے سارا دن گزرا, تیسرا دن آیا تو سب کے چہرے سیاہ ہو گئے. اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے. اب آپ دیکھیے جب کورونا آیا تھا تو کیا ہوا تھا, چیخیں نکل گئی تھی نا ہم لوگوں کی, اذانیں کہاں مطلب اپنی چھتوں پہ چڑھ کے سب اذانیں دے رہے ہیں, مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی یہی آتا جا رہا ہے, یہ دعا پڑھے یہ دعا پڑھے. گزر گیا, پھر کیا ہوا, وہی سارا کچھ, وہی ڈانس, وہی پارٹیز, وہی شادیاں, وہی مہندیاں, وہی سارا کچھ ویسے کا ویسے. اب کچھ چینج لگ رہا ہے اتنی دیر کے بعد آپ کو؟ نہیں ہے نا. اللہ اکبر. کیونکہ آپ جب تک ریلیٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو نا تو ہمیں قرآن کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. حالانکہ ابھی بھی ہم بالکل سطح پہ پڑھ رہے ہیں, ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ بس ہم اس میں عمل والی چیز لیں کہ یہ آیا میری زندگی میں کیا عمل کرنے کے لیے ہے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دے رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تیسرے دن بھی اس طرح سے ہوا تو تیسرا دن ختم ہوا, انہوں نے کچھ نہیں ہونا, تو پھر صبح ہونے سے پہلے ان کے اوپر چیخ اور زلزلہ, 2 عذاب آئے تھے. اب چیخ کا مقابلہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اب جیسے کوئی پانی آتا ہے یا بند باندھ لے یا کچھ ایسی چیز کر لے, لیکن ایک بندہ کہتے جہاں جہاں جس جگہ تھا وہاں پہ وہ اسی طرح سے وہ ڈھیر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوائے ایک آدمی کے, جب پوچھا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہجر میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے اللہ نے ہلاک کر دیا, سوائے اس شخص کے جو حرم میں تھا. اس وقت ان کی وادی سے کوئی ایک بندہ حرم میں گیا تھا. آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی حرم میں یہ جاتے تھے, رائٹ, تو حرم میں تھا وہ بچہ, جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ وادی جو تھی نا, کیونکہ عرب کے لوگ اس سے فیملیئر تھے, کیونکہ جب یہ گزرتے تھے سفر کرنے کے لیے تو یہ وادی راستے میں آتی تھی. جب تبوک کا سفر انہوں نے کیا تھا, جنگ تبوک ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی, اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستے میں قیام کیا تو صحابہ سے فرمایا تھا کہ اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا کہ اس قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو ورنہ نہ گزرنا, اور ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے گا جیسا کہ ان پر ہوا تھا. اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے ڈھانپ لیا تھا, کیونکہ وہاں پہ تھوڑی دیر جب رکے تو صحابہ نے آٹا گوندھ لیا وہاں پہ, اور وہ پانی ڈول جیسے بھرتے ہیں, کیونکہ اس وقت ساتھ تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے تھے نا, تو کنواں جہاں بھی ہوتا تھا وہاں پہ وہ جگہ بنا لیتے تھے. تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا دیکھیں تبوک کا سفر آپ لوگوں کو اگر یاد ہے کہ کتنا مشکل تھا, کھانا ختم ہو گیا, اور اتنا جو پانی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا جو پانی تھا وہ نکال کے پینا پڑا تھا ان کو. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی گرا دو اور جو آٹا گوندا ہے اسے اونٹوں کو پلا دو, تاکہ اور پانی واپس آ کے حضرت اس کنویں سے لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی, یہاں کا پانی بھی نہیں تم پیو. اللہ اکبر. تو یہ وہ قوم تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اصحاب, اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اصحاب الحجر جو تھے یہ سمود کی قوم, انہوں نے تو حضرت صالح کو جھٹلایا تھا نا صرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ, اصحاب الحجر نے جھٹلایا المرسلین, رسولوں کو.
تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا، ایک رسول کو نہ ماننا، تمام رسولوں کا انکار کرنا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسل، لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم کسی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ درجات رسولوں کے جو ہے وہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ اللہ ہے جس نے رسولوں، کسی سے کلام کیا، کسی کو کیا معجزہ دیا، کسی کو کیا کون سا رتبہ دیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ لیکن ہم ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، ہم کسی نبی، کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سب ایک برابر عزت کے ہیں۔ اب یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ اسے اعراض کر رہے تھے۔ اور کیوں؟ وہ کون سی معجزہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم پہ اونٹنی کا جو معجزہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے باوجود بھی، معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرنے والے ہو گئے، اعراض کرنے والے ہو گئے۔ وَكَانُوا، یہ قوم کون تھی؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، کہ وہ تراشتے تھے، من الجبالی، پہاڑوں سے، بیوتن، گھروں کو، آمنین، امن سے رہنے کے لیے۔ اتنی بہادر قوم، اتنی آپ سوچیں کہ کیسے وہ بناتے ہوں گے۔ ہماری تو اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کرینیں اتنی بڑی اوپر جاتی ہیں، اور پھر جا کے کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسی تھی کہ پہاڑوں کے اندر ابھی تک کہتے کہ ابن بطوطہ جب 8ویں صدی میں گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہ رکے تھے۔ اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے، اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے، اس کے پریشر میں بھی ہے، اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے، اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا؟ اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا، اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی، جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی، یو انڈرسٹینڈ۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، تو اس نے کیا کیا؟ اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے۔ وَقَالَتْ، اور کہا، حَيْتَ لَكَ، کہ آ جاؤ تم، قَالَ، کہا، مَعَاذَ اللَّهِ، کہ اللہ کی پناہ۔ اب آپ دیکھیے، آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ، تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا، اعوذ باللہ۔ اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا، وہ پڑھ لیا کریں، اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا۔ آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے، جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، اسکولوں میں بچوں کے، کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ گھروں میں جو کام والے ہیں ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ، اور کرنا بھی چاہیے، کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ الحمدللہ یہ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں، لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے، تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ ضرور پڑھ کریں جب بھی کبھی آپ کام میں ہوں گے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی، اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے، اتنی پیاری بچی جس کی گھر جاب چھوٹ گئی، ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو